बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। करप्शन की कहानियाँ खुलती जा रही हैं। वो क्या कहते हैं, शैतान की आंत की तरह लंबी अगर कोई चीज़ हो जाए तो वो अभी तो इब्तदा हुई है तोशा खानों से, जिसमें अब तोशा खान भी हो गए हैं कुछ लोगों के मुताबिक। वो तो उस के बाद अब फ़राह खान के नाम से कुछ कहानियाँ आ रही हैं और फ़राह खान अटैच थी बुशरा बीबी के साथ, और बुशरा बीबी ज़ाहिर है खातून अव्वल थी। तो वो क्या कनेक्शन बन रहे हैं, आज भी दो नई स्टोरीज़ आ गई हैं, एक कल वाली की थोड़ी सी मज़ीद डिटेल और एक नई स्टोरी। तो उसके अलावा जो मुजाहरों की कोशिश हो रही है पीटीआई ने की थी, वो तो लगता है नाकाम हो रही है। और उसकी वजह क्या है, ये भी अब हमारे सामने कुछ चीज़ें खुलती जा रही हैं। और उसके साथ साथ सदर पाकिस्तान की इज़्ज़त ख़तरे में है। हाई कोर्ट से जो फ़ैसला आ रहा है, आज जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं और कल वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा मुमकिन तौर पे, आज वो महफूज हो गया फ़ैसला होकर। और उनको नवाज़ शरीफ साहब को तो पासपोर्ट मिल गया था, मरियम बीबी को नहीं मिल रहा। बड़ा मुश्किल हो गया है। मुश्किल कैसे हो गया है, वो अदालती कार्रवाई है किस तरह से चल रही है, हम इस पे बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है, जो करप्शन की बात जब हम करते हैं तो जो हमें सुनाया जाता था साबका दौर में, अभी जो कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ है, कि पुराने वाले लूट कर खा गए और बहुत बड़े चोर थे और डाकू थे और पता नहीं क्या क्या ले गए और कैसे कर रहे थे, तो वैसी कहानियाँ अब आ रही हैं। वो तोशा खाना तो चले एक दफ़ा फ़िलहाल उसको छोड़ दें कि उसकी तो प्रॉपर डिटेल्स के साथ जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। कल जो प्लॉटों की बात आई है, मलिक रियाज साहब एक तो सबसे दयालु और करम फरमा, जो हर एक के लिए हैं, हर ताकतवर के लिए हैं। वैसे तो वो कुछ कमज़ोरों के भी काम कर देते हैं, जो उन तक पहुंच जाए या किसी ताकतवर के वसीले से वहां तक पहुंच जाए तो उसका भी काम हो जाता है। किसी का इलाज हो, कुछ ऐसे मसाइल में भी वो काफ़ी मदद करते हैं लोगों की। लेकिन ये जो लूट मार हो रही है, ये भी अजीब ही। वो कामरान खान साहब फरमाते थे ना, अजब करप्शन की गज़ब कहानी, तो बिल्कुल वही वाला सीन शुरू हो गया है। जो कल पहले रिपोर्ट आई थी कि 205 कनाल ज़मीन अलॉट हुई है फ़राह खान साहिबा के नाम पर, और उसके लिए मलिक रियाज साहब ने दी। मलिक रियाज वो वन एंड ओनली हैं इस मुल्क में, उनसे बड़ा ताकतवर इंसान आई थिंक और कोई नहीं है इस मुल्क में। सिविलियन सेटअप में, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, सिविलियन सेटअप में वो सबसे ताकतवर इंसान है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा देते हैं, यूँ कह लें। इमरान खान साहब का दौर था, अभी ताज़ा गुजरा है, तो चंदा ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है। तो वो चंदा देते थे सबको, और सब उस चंदे से खुश थे, सबको चंदा कहते थे या चंदा देते थे। तो वो 205 कनाल के लिए जो उनकी वजाहत आई थी कि वो हमने यूनिवर्सिटी के नाम पे दी, और दूसरा उन्होंने बताया लंगर खाने के नाम पे दी। तो ना तो 205 कनाल का लंगर खाना बनता है, और यूनिवर्सिटी के नाम पर भी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो ज़मीन है बनी गाला के एरिया में। और जो अलकादर यूनिवर्सिटी, जो जाली यूनिवर्सिटी एक बनाई गई है, वो है जहलम के एरिया में, सोहावा में। तो और जाली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको नाम तो ये लोग हमें सुनाते रहे। वज़ीर आज़म साहब ने जब उसकी तामीर का इफ्तिताह भी किया और फिर उसके एकेडमिक ब्लॉक का भी इफ्तिताह कर दिया और उसमें स्टूडेंट्स आ गए थे, तो वो उसको यूनिवर्सिटी का नाम तो दिया जा रहा है, लेकिन बेसिकली उसका स्टेटस जो है वो तो कॉलेज वाला है। आपको पता है HEC की तरफ से इश्तहारात शाया होते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जाली यूनिवर्सिटियाँ हैं, क्योंकि उनका स्टेटस उन्हें डिग्री अवॉर्डिंग स्टेटस नहीं मिला होता। तो यही हाल अलकादर यूनिवर्सिटी का है कि वो एक कॉलेज के तौर पर रजिस्टर हुआ है और उसका डिग्री अवॉर्डिंग स्टेटस की जो रिक्वेस्ट है वो HEC में पेंडिंग थी पंजाब में, और चूँकि वो पंजाब के एरिया में फॉल करती है यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर 37 स्टूडेंट्स थे। और जो एग्रीमेंट्स हुए, अच्छा हाँ, बात हो रही थी कि वो 205 कनाल की, तो वो 205 कनाल जो है वो बिल्कुल भी इस यूनिवर्सिटी से उसका ताल्लुक़ नहीं था। वो फ़राह बीबी को दे दी गई और बस मलिक साहब ने दे दी थी। ज़ाहिर है फ़राह बीबी ने किसको देनी थी, मलिक साहब का तो उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो उस यूनिवर्सिटी के लिए जो कह रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में 37 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और उस यूनिवर्सिटी का जो अखराजात हैं वो सारे भी मलिक रियाज साहब पे कर रहे थे। वहाँ पर अलग ज़मीन दी हुई है, वो कोई 250 कनाल ज़मीन जो है तकरीबन वो अलग दी हुई है। वो यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन दी है, उसकी कंस्ट्रक्शन मलिक साहब ने करा के देनी थी, उसका रनिंग एक्सपेंस भी मलिक साहब ने ही देना था। वो डोनर जो होने हैं, वो आज की दी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वो सब कुछ एग्रीमेंट के मुताबिक उन्होंने करना था। अच्छा, उस एग्रीमेंट जो हुए हैं वो भी साइन, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो बुशरा बीबी ने किया है, और उसके ट्रस्टीज़ में जो हैं उसके डिटेल सामने आई हैं
ٹرسٹیز میں عمران خان صاحب چیئرمین تھے جو اس وقت وزیر اعظم بھی تھے، ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی تھیں، زلفی بخاری صاحب تھے، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب تھے، لیکن بعد میں زلفی بخاری صاحب اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو اس میں سے نکال دیا گیا، اور فرح بی بی کو جو فرت صاحبہ ہیں وہ اس میں شامل ہو گئی تھیں، تو اور پھر وہ زمینیں ان کے نام ٹرانسفر ہونی شروع ہو گئی۔ مطلب عجیب مذاق ہے کہ ملک صاحب سے ایک یونیورسٹی کے لیے زمین مل رہی ہے اور وہ سارا کچھ جو ہے فرح بی بی کا نام ٹرانسفر ہو رہا ہے، کیونکہ فرح بی بی بشرا بی بی کی دوست ہیں، اور جو مشہور بات ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ان کے لیے فرنٹ ویمن کا کردار ادا کرتی تھی، وہ لوگوں سے ڈیل کر رہی تھی پیسے ویسوں کے لیے، سب چیزوں کے لیے، تو یہ اس یونیورسٹی کا حال تھا۔ اور جو اس کے ساتھ آج فخر دورانی صاحب نے دی نیوز میں ہی ایک رپورٹ پبلش کی ہے، وہ ہے فرح بی بی کے اثاثوں کی تفصیلات کہ وہ کیسے بڑھے ہیں۔ مطلب ملک جو ترقی کر رہا تھا وہ چند لوگوں کے لیے تو کر رہا تھا، ایک عمران خان صاحب تھے جنہوں نے اپنی 2 لاکھ سے انکم ٹیکس جو دے رہے تھے اس سے پہلے، اور وہ 1 کروڑ پر چلا گیا تھا ان کا، یعنی ان کی انکم میں اضافہ دیکھ لیں کیسے آسمان کو چھو رہی تھی ان کی انکم، اور ان کی انکم کیا تھی؟ ان کے بقول صرف ان کی تنخواہ تھی بطور پرائم منسٹر، اور اس کے علاوہ یعنی ان کے علاوہ جو لوگ تھے جن کی آمدن یا ان کے اثاثے جو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہے تھے، وہ ہیں محترمہ فرح بی بی اور ان کے میاں اور ان کے باقی رشتہ دار، تو جو پورا فیملی جو تھی، انہوں نے ایمنسٹی میں 2019 میں اپنی جو ایسٹ شو کیے وہ 328 ملین روپیز کے تھے، یعنی تقریباً کوئی 32 کروڑ روپے کے۔ اچھا، اور لیکن اسی دوران میں اس کے بعد جب ان کی اس پیریڈ میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں آیا، جیسے جیسے ان کے بڑھتے رہے اثاثے، ان کی بہن ایک ہیں، ان کے نام پر بھی انہوں نے 15 پلاٹ خریدے ہیں ایل ڈی ایس سٹی میں 5-5 مرلے کے، اور 2-2 کنال کے 3 پلاٹ ڈی ایچ اے میں خریدے ہیں۔ یہ سارا کچھ اس دور میں ہو رہا ہے۔ اچھا، اور انہیں جو فورن ریمیٹنسز آئی ہیں وہ 84 ملین کی آئی ہیں۔ اچھا، اور ان کے جو ٹیکس ڈاکومنٹس ہیں اس میں کوئی پاکستان سے باہر ان کا سورس آف انکم یا بزنس یا جائیداد نہیں ڈکلیئر کی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن وہاں سے پیسے آ رہے ہیں اور ان کے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جو ان کے شوہر ہیں فرح بی بی کے، احسن اقبال صاحب، ان کے ایسٹس بھی بہت بڑے ہیں، اور انہوں نے جو اپنی گاڑیاں بتائی ہیں کہ کوئی 19 گاڑیاں ان کے پاس، ویسے تو انہوں نے سب پورشے کا بتایا ہے ان کے ٹیکس ڈاکومنٹس میں، تو جو انہوں نے پیسے جمع کرا دیے تھے اور ملی نہیں تھی گاڑیاں، باقی وہ کہتے ہیں 19 گاڑیاں ان کے پاس ہیں، لیکن وہ بھی ٹیکس ڈاکومنٹس میں کہیں نہیں آ رہے۔ اچھا، لیکن جو خوبصورت چیز ہے، جو نوٹ کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ فرح بی بی کے ایسٹس جو ہیں 2017 میں تھے 231 ملین، یہ وہ ٹیکس ایمنسٹی والوں کے علاوہ ہے، تو 231 ملین کے جو ایسٹس تھے وہ 2031 میں بڑھ کے 971 ملین ہو گئے ہیں، یعنی 97 کروڑ، تقریباً 1 ارب کے ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ کون سے کاروبار کر رہے تھے؟ یہ کوئی پودوں میں سونا اگا رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ سونے سے یاد آیا، ہار آتے تھے نا ہیرو کے، کوئی سونے کی گھڑیاں اور وہ ساری چیزیں، بس پھر، اور چونکہ ملک صاحب کو تو دیکھا تھا 40 ارب روپے کا تو سیدھا فائدہ دیا تھا، وہ والے پیسے جو انگلینڈ سے آئے تھے۔ برطانوی حکومت نے جو پیسے پکڑے تھے وہ عمران خان صاحب نے، حکومت کے پیسے آئے تھے پاکستان حکومت کے لیے، لیکن انہوں نے ملک صاحب کے اکاؤنٹ میں واپس جمع کرا دیے۔ تو پھر ملک صاحب یار اتنے دیالو آدمی ہیں، وہ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو ایک ایسے شخص وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت تھے عمران خان صاحب، جو براہ راست ان کو مدد کر رہے تھے، یعنی ملک ریاض کی مدد کر رہے تھے، تو ملک صاحب کا حق بنتا تھا کہ وہ کچھ ان کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور اس طرح کی بھی بہت سی سٹوریاں آئیں گی۔ یہ تو وہ خان صاحب کے لیے ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تھوڑے دن انتظار کریں، یہ ساری چیزیں آئیں گی، اور پھر ان پہ کیسز بنیں گے، اور پھر خان صاحب بھگتیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی ضمانتوں پر آتے ہیں اور کہاں پھرتے ہیں ضمانتوں پر، کیا الیکشن لڑتے ہیں اور کیسے لڑتے ہیں۔ جو یہ دوسروں پر الزام لگاتے تھے، وہ سب چیزیں، وہ ساری حرکتیں، وہ ساری لوٹ مار، وہ ساری چوریاں جن کا یہ دوسروں پر الزام لگاتے تھے، وہ سب چیزیں خان صاحب پر ثابت ہونی ہیں۔ یہ تفصیلات تو آنی شروع ہو گئی ہیں۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ جو حمزہ شہباز کے پنجاب میں حلف اٹھانے کا معاملہ تھا، ہائی کورٹ نے اس پہ انسٹرکشنز دی تھی، اور ان کی ہائی کورٹ کی طرف سے پیغام گیا تھا صدر پاکستان کو اور گورنر صاحب کو۔ تو صدر پاکستان کو پیغام یہ گیا تھا کہ کسی کو نامینیٹ کریں اور ان سے حلف اٹھوائیں۔ تو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، لیکن صدر صاحب نے اس پہ کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو آج ہائی کورٹ نے اس پہ ایک تو
ہیئرنگ کے دوران انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا صدر صاحب نے کیا جواب دیا ہے اور کیا ہمارا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا؟ اور ساتھ انہوں نے کہا ہم تو انہیں عزت دے رہے تھے، لیکن اب دیکھیں انہوں نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا لاہور ہائی کورٹ نے، اور کل وہ فیصلہ آئے گا۔ تو ہونا اس پارٹی کے ساتھ یہ ہے، ہر جگہ پر یہ باعزت طریقے سے، ڈگنیٹی کے ساتھ، گریس کے ساتھ اپنی چیزیں کر کے جانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ انہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، وہ کوئی ایسی سٹوری بنے کہ ان سے ڈنڈے کے زور پہ، کبھی خبریں آتی ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کیا کیا، وہ 9 اپریل کی رات کی جو خبریں آتی رہی ہیں، ظاہر ہے وہ مانی نہیں جا سکتی، اس طرح سے باتیں نہیں ہوتی، لیکن یہ پارٹی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ لوگ ایسی باتیں بنائیں، اس طرح کی افواہیں آئیں۔ اور جناب جب ٹائم پر ایک کام ہو سکتا ہے تو اب وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ پیاز اور جوتے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں؟ آپ قانون اور آئین کے مطابق چلیں، مان لیں، شکست اپنی تسلیم کر لیں۔ آپ کی حکومت بنی ہوئی تھی اتحادیوں کے سر پہ، وہ اتحادی اب آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ چلے گئے ہیں، تو بس پھر ختم ہو گئی حکومت۔ یار اب انتظار کریں اگلے الیکشن تک۔ اور اس کے لیے بھی جو انہوں نے ٹول استعمال کیا، ان کا خیال یہ تھا کہ میں دھرنے کی کال دوں گا یا میں مظاہروں کی کال دوں گا تو پتہ نہیں کیا آسمان گر جائے گا اور دنیا پاگلوں کی طرح آ جائے گی۔ وہ نائٹ جلسے جو ہے آپ نے بہت اچھے جلسے کیے ہیں، ایک اچھا شغل ہوتا ہے۔ آج جب آپ نے احتجاجی مظاہرے کی کال دیا ہے تو وہ سارا جو ہے نا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا سب کچھ۔ آج الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر پی ٹی آئی نے مظاہرے کرنے تھے اور کیے ہیں، اکثر جگہوں پہ کیے ہیں پاکستان بھر میں، لیکن وہ ہر مظاہرے میں کوئی 100، 125، 150، 50 اتنے کے لوگ آئے ہیں۔ تو کیا خان صاحب کیا کریں گے آپ؟ ان چیزوں سے اسیس کریں اور اپنی پالیسی چینج کریں۔ یہ لڑائی جھگڑے سے کام نہیں ہونا، یہ جھوٹی کہانیاں سنا کے کام نہیں ہونا، یہ سازش کی جو تھیوری ہے اس کو لے کے چلنے سے کام نہیں ہونا۔ کوئی اور پالیسی بنائیں جس میں لوگوں کو بتائیں کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، پھر آپ نکلیں۔ ہاں اس حکومت پہ تنقید کریں، حکومت جو کام کر رہی ہے اس میں بہت سی چیزیں ہوں گی، ابھی تو شروع ہوئی ہے، ابھی تو حکومت بن ہی نہیں پا رہی ہے۔ ابھی کل وہ ہونے ہیں، مزید حلف اٹھایا جائے گا، بلاول بھٹو اور ممکنہ طور پہ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ حلف اٹھائیں گے، کابینہ میں مزید لوگ شامل ہو جائیں گے، اور پھر وہ سعودی عرب ایک پورا وفد جا رہا ہے حکومت کا، جس میں وزیر اعظم صاحب ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہاں میں مظاہرے کے حوالے سے بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے 2 MNAs گرفتار ہو گئے آج، جو سندھ ہاؤس پر حملے کے کیس میں تھے۔ تو یہ بھی ایک میسج انہیں ملے گا کہ جہاں پر وہ دنگا فساد کریں گے، جہاں پہ وہ لڑائی جھگڑا کریں گے، جہاں پہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، حکومتی املاک کو نقصان پہنچائیں گے، وہاں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آپ پرامن مظاہرہ کریں، بالکل آپ کا حق بنتا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کا، ہر انسان کا حق ہے، وہ آپ کا بھی ہے، اتنا ہی حق ہے، اس کے لیے آپ کو پوری اجازت ہونی چاہیے۔ خیر ہم وہ سعودی عرب کی بات کریں کہ وہاں پر وفد جا رہا ہے، اس میں صرف مسئلہ آ رہا ہے مریم بی بی کا، کہ مریم بی بی کا کیس بھی عجیب ہی کیس ہے۔ انہوں نے پاسپورٹ سرنڈر کیا تھا وہ شوگر ملز کیس میں، اور اب انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ انہیں پاسپورٹ واپس دے دیا جائے۔ تو پہلے دن جب بینچ بنا تو انہوں نے اس کو ریفر کر دیا کہ جس بینچ نے یہ سنا تھا کیس، جب یہ پاسپورٹ سرنڈر ہوا تھا، تو ان کے پاس واپس چلا جائے۔ اچھا ان کے پاس گیا تو اس کی ہیئرنگ ہوئی، تو اس میں ایک جج نے انکار کر دیا کہ میں اس میں ہیئرنگ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، تو وہ بینچ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ بینچ بنا، تو پھر آج ہیئرنگ ہوئی تو پھر بینچ ٹوٹ گیا۔ اب کل کے لیے ایک نیا بینچ بنایا گیا ہے ہائی کورٹ کا، وہ بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ امید تو یہ ہے چونکہ اس میں کوئی ایسی اس کیس میں جان نہیں ہے، 3.5 سال گزر گئے اس حکومت کو، کوئی اس میں پروف نہیں دے سکے ہیں، کوئی اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو کل ہائی کورٹ ان کا پاسپورٹ واپس کر دے گی، اور انہیں جب وہ پاسپورٹ مل جائے گا تو وہ ٹریول کر سکتی ہیں۔ اور ایک افسوسناک خبر آج کی یہ تھی کہ کراچی میں بم دھماکہ ہوا ہے، خودکش حملہ، اور وہ چائنیز لوگ تھے کراچی یونیورسٹی میں، جن کی وین کے قریب ایک خاتون خودکش بمبار نے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اس نے دھماکہ کیا ہے، جس میں 3 چائنیز اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اور ایک پاکستانی بھی اس میں شہید ہوا ہے۔ تو یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اصل میں پاکستان کے جو دشمن ہیں انہیں سی پیک بہت کھٹکتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح اس کو روکا جائے۔ اور گزشتہ دور حکومت میں بھی اس طرح کے مختلف واقعات ہوئے، مختلف جگہوں پہ چائنیز پر اٹیکس ہوئے ہیں، اور اب پھر یہ ہو گیا ہے۔ تو حکومت کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ضروری اقدامات کی ضرورت ہے، اس پہ جو بیسٹ پاسبل ہے ان کو سیکیورٹی دینے کی ضرورت ہے۔ جنرلی اپنے ملک کے ہر فرد کی جان و مال کی حفاظت کرنا حکومت کا فرض ہے، اور چائنیز کے لیے خصوصاً کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک بڑا جو معاشی رابطہ ہے، ایک تعلق ہے، وہ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے۔
تو اس حوالے سے حکومت کو ضروری اقدامات کرنے ہوں گے کہ ملک میں امن و امان قائم رہے۔ بہت سی قوتیں ہیں جو پاکستان میں تباہی و بربادی چاہتی ہیں، جو پاکستان میں انتشار چاہتی ہیں، حکومت کو ان سب کا خیال رکھنا ہوگا، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی ہوگی اور ان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا۔ شکریہ۔